Assalamu alaikum students. Welcome to CSE 371 Database Systems Lab. It's lecture number 9 of the series. In last lecture, we discussed about data updation, how to delete data from table, how to select top rows, how to order or sort the data, use of aliases, and very few functions like minimum, maximum, count, average, and sum. In today's lecture, we execute our queries on staff and branch tables. Both tables we already created and inserted data into both tables. Today's agenda is to discuss group by clause, having clause, and how to create SQL views. Group by clause हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपने डेटा टेबल्स में से किसी एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ के लिहाज से रोज़ का ग्रुप बनाना और फिर उस ग्रुप के ऊपर किसी किस्म की कैलकुलेशन या एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना हो। यानी जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स इन ईच ब्रांच। इसका मतलब ये है कि हम ब्रांच वाले टेबल में से ब्रांच के लिहाज से स्टाफ मेंबर्स को ऑर्डर करेंगे और साथ में हम ये भी बताएंगे कि हर ब्रांच के अंदर कितने स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो पहली बात यह है इसके अंदर कि ब्रांच के लिहाज से स्टाफ मेंबर्स को ग्रुप करना और फिर उनमें से हर एक ग्रुप के मेंबर्स को काउंट करना। तो जब दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती हैं कि ब्रांच के अंदर डेटा को स्टाफ के लिहाज से ब्रांच के लिहाज से ग्रुप करना और फिर उसमें से हर एक ग्रुप के ऊपर काउंट या कोई और एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना, तो उस वक्त फिर हमें ग्रुप बाई की क्लॉज जो है वो सपोर्ट देती है कि इससे हम कैलकुलेशन कर सकें ग्रुप के ऊपर। जब हम ग्रुप बाई क्लॉज इस्तेमाल करते हैं यूज़ करते हैं तो उस वक्त फिर हम आम तौर पे काउंट का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, सम या एवरेज के फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। ग्रुप बाई क्लॉज का सिंटेक्स जो है यानी लिखने का तरीका किस तरतीब से लिखते हैं वो ज़रा एक बार देख लें। इसमें सेलेक्ट की क्लॉज के अंदर आप कॉलम्स के नेम लिखते हैं और यहाँ पे कॉलम्स के नेम के साथ आप एग्रीगेट फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेलेक्ट की क्लॉज के बाद आप या तो एट्रीब्यूट लिख सकते हैं या अगर आपने कोई फंक्शन इसमें लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। फ्रॉम के बाद आप टेबल के नाम लिखते हैं। फिर वेयर की कंडीशन आप इससे पहले पढ़ चुके हैं और वेयर की कंडीशन आप जानते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर एक से ज़्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपने यूज़ करने हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के कम्बिनेशन के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद आप ग्रुप बाय की क्लॉज यूज़ करेंगे जिसमें आपने फिर ये बताना होता है एक या दो कॉलम या इससे ज़्यादा कॉलम जिसके लिहाज से आपने ग्रुप्स बनाने। फिर जब आपका डेटा रिट्रीव होगा तो आप उसको किस ऑर्डर में देखना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, उसके लिए आप एंड पे ऑर्डर बाय की क्लॉज जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी आपने देखा था कि आप एक से ज़्यादा कॉलम जो है उसके साथ मेंशन कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस किस्म की क्यूरी या क्वेश्चन जब हमारे पास आता है तो ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ करना होता है या फिर नहीं करना होता। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आप इस किस्म का डेटा रिट्रीव करें या आप ब्रांच का जो टेबल है जो स्टाफ का टेबल है उसमें से ब्रांच के लिहाज से स्टाफ मेंबर जो हैं उनको तरतीब दें या उनका डेटा चाहिए। तो उस वक्त आप स्टाफ के टेबल में से डेटा रिट्रीव करते हैं और साथ में जब आपके पास डेटा आएगा तो स्टाफ के टेबल में एक एंड पे एट्रीब्यूट है ब्रांच नंबर। तो उसके लिहाज से यानी पहले ब्रांच नंबर 1 के तमाम स्टाफ मेंबर्स आएंगे, फिर ब्रांच नंबर 2 के स्टाफ मेंबर्स आएंगे, फिर
ब्रांच नंबर 3 के एंड सो ऑन। तो इस तरह ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ तक अगर इस तरह का डेटा हमारे पास आ जाएगा तो हमारी ये क्यूरी जो है जिसमें ये पूछा गया है कि आप स्टाफ के टेबल के अंदर जितने स्टाफ मेंबर्स का डेटा वो दिखाएं, लेकिन वो डेटा ब्रांच वाइज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ब्रांच के लिहाज से ग्रुप बन जाएंगे। पहले जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं ब्रांच 1 के आएंगे, ये अगर आप डिसेंडिंग में देखना चाहते हैं तो फिर ब्रांच लास्ट वाली जो ब्रांच है उसके आएंगे, वो ख़त्म होंगे तो फिर दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी ब्रांच एंड सो ऑन। इस तरह ग्रुप बन जाएंगे। अगर आप इसके लिए क्यूरी, आपको कहा जाए कि आप इसके लिए क्यूरी लिखें, तो हो सकता है आपको क्यूरी इस शक्ल में, ये सेकंड लाइन पे जो लिखी हुई है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ ग्रुप बाय ब्रांच नंबर, तो शायद आप इस शक्ल में इस क्यूरी को लिख दें। लेकिन ये क्यूरी जब आप अपने एसक्यूएल सर्वर पे अपने किसी डेटाबेस के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका पहले रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। मेरे पास यहाँ दोनों टेबल जो है वो क्रिएट हुए हैं और उसके अंदर डेटा मैंने इंसर्ट कर रखा है। तो आप एक बार इसको 1 बाय 1 ज़रा देख लें। पहले जिस डेटाबेस को हमने यूज़ करना होता है या जिसमें हमने काम करना होता है, हम उसको पहले यूज़ करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उस वक्त आपका ये डेटाबेस एक्टिव हो जाएगा। अब हमारे पास स्टाफ एंड ब्रांच दोनों टेबल्स मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे मैं इसमें इन दोनों टेबल्स का एक बार डेटा जो है वो आपके सामने शो करता हूँ। तो पहला टेबल जो है हमारे पास स्टाफ का टेबल है। तो इसका डेटा शो करने के लिए जो सिंपल क्यूरी आप लिखते हैं वही है यहाँ पे, यानी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ। आप इसको रन करते हैं तो ये स्टाफ का टेबल आपके सामने है। इसी तरह आपके पास ब्रांच का टेबल है, तो इसके लिए जब आप इसकी क्यूरी लिखते हैं तो वो भी बहुत ही सिंपल सी क्यूरी है जिसमें आप बताते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ब्रांच, यानी ब्रांच के टेबल में से तमाम डेटा मैं देखना चाहता हूँ। तो ये हमारा ब्रांच का टेबल है। तो दोनों टेबल्स हमने क्रिएट किए हुए हैं और इसके अंदर डेटा जो है वो भी इंसर्ट किया हुआ है। अब वो क्यूरी जिसमें आपने ब्रांच वाइज स्टाफ मेंबर्स का डेटा देखना है, तो अगर आप इस क्यूरी को इस तरह लिखेंगे जिसमें कहा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ ग्रुप बाय ब्रांच नंबर, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक लंबा सा मैसेज जो है वो बाउंस बैक होगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपने सिलेक्ट की स्टेटमेंट के अंदर सिलेक्ट के बाद कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं लिखा हुआ, यानी ग्रुप बाय के बाद जो आप एट्रीब्यूट यूज करते हैं इस एट्रीब्यूट पे असल में कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो या फिर किसी और एट्रीब्यूट पे कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये रिक्वायर करता है कि सिलेक्ट के बाद कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन होना चाहिए। आपने यहाँ पे चूंकि एग्रीगेट फंक्शन का यूज नहीं किया इसलिए आप एक मैसेज जो है एरर के तौर पे पाएंगे। तो इस मैसेज ये इसलिए आया है कि आपको सिलेक्ट के बाद एक अदद एग्रीगेट फंक्शन जो है वो यूज करना होता है। तो उस वक्त हम जब इसको यूज करेंगे तो आप असल क्यूरी जब हम लिखेंगे जिसमें हमारा होना चाहिए डेटा, उस वक्त हमको कैलकुलेशन वाली क्यूरी जो है वो इसको कहेंगे कि आप स्टाफ मेंबर्स का डेटा दें लेकिन हर ब्रांच में कितने स्टाफ मेंबर्स है वो दें। लेकिन अगर आप इस तरह का डेटा देखना चाहते हैं जिसमें सिर्फ हमें ऑर्डर चाहिए हो, तो हम उसके लिए बहुत ही सिंपल क्यूरी लिखते हैं जिसमें आप ऑर्डर कर देते हैं ब्रांच नंबर के लिहाज से। जब आप इस क्यूरी को रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले 2003 के लोग आए हैं, उसके बाद 2005 के लोग आए हैं और फिर 2007। तो आपने देखा कि हर क्यूरी के लिए आप ग्रुप बाय की क्लॉज जो है वो यूज नहीं कर सकते। और ये याद रखना होता है कि सिलेक्ट के बाद आप कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट या फिर कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं जिन एट्रीब्यूट को आपने ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर यूज किया होता है। दोबारा उसी स्लाइड की तरफ आते हैं। तो वहाँ पे जो रिजल्ट आया था वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो सेकंड वाला अगर आपने सिर्फ ग्रुप देखने हो तो फिर हमें ऑर्डर बाय की क्लॉज जो है वो काफ़ी होती है। जबकि अगर आपने इनमें से हर एक ग्रुप के ऊपर कैलकुलेशन करनी हो, जैसे आप ये देखना चाहते हैं कि जी 2003 में कितने स्टाफ मेंबर्स हैं, 2003 में कितने स्टाफ मेंबर्स हैं ये देखना चाहते हैं, तो उस वक्त इसके तीनों की बजाय सिर्फ एक रो आपके सामने आएगी जिसमें लिखा होगा कि 2003 में 3 स्टाफ मेंबर्स हैं।
تو گروپ کے اوپر اگر کوئی کیلکولیشن کرنی ہے تو اس وقت ہم گروپ بائی کی کلوز یوز کرتے ہیں۔ اگلا کوشچن جو ہے وہ کیوری کریٹ کرنے کے لیے ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کاؤنٹ ہاؤ مینی امپلائیز ان ایچ برانچ۔ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ پہلے یہ جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے کسی ٹیبل کے اندر، وہ جیسا آپ انسرٹ کرتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی ترتیب ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اب ہم نے چونکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہر برانچ میں کتنے امپلائیز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک ہی برانچ کے اندر کام کرنے والے امپلائیز کو آپ گروپ کریں گے اور پھر اس گروپ کے اوپر کاؤنٹ کا فنکشن جو ہے وہ اپلائی کریں گے، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس برانچ کے اندر اتنے لوگ موجود ہیں۔ جیسا کہ یہاں دیکھیں گے آپ، سلیکٹ برانچ نمبر اینڈ کاؤنٹ اسٹاف نمبر ایز، آپ جانتے ہیں ایلیس کا یوز اگر آپ یہاں پہ نہیں یوز کریں گے تو نو کالم نیم آ جائے گا، تو ہم نے اسے جو کہا ہے، جو پوچھا ہے، وہ لکھتے ہیں آپ اسٹاف ان ایچ برانچ فرام اسٹاف اینڈ گروپ بائی برانچ نمبر۔ اب کیا ہوگا، آپ کی کیوری کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ اس طرح ہوگی، سب سے پہلے فرام کی کلاس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، اسٹاف ممبر کا ڈیٹا جو ہے وہ لیا جائے گا، اس کے اوپر گروپ بائی کی کیوری جو ہے وہ اپلائی کی جائے گی۔ گروپ بائی کی کیوری کے ساتھ آپ کے سامنے جو بیک اینڈ پہ ایگزیکیوشن ہوگی، اس میں ایسے نیا ٹیبل جنریٹ ہوگا جس میں ہر گروپ، ہر برانچ کے جو ممبر جو ہیں وہ گروپ ہو جائیں گے آرڈر کے لحاظ سے۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر کاؤنٹ کا فنکشن جو ہے وہ اپلائی ہوگا۔ اب یہ جو کاؤنٹ کا فنکشن ہے جو اسٹاف نمبر کے اوپر ہے، یہ گروپ کے اوپر اپلائی ہوگا، یہ علیحدہ علیحدہ اسٹاف نمبر جو ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرے گا، یہ گروپ کے اوپر اپلائی ہوگا۔ تو گروپ بائی کی جو کلوز ہے یہ اصل میں یوز ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ نے جو گروپ پہلے بنائے ہیں ان میں سے ہر ایک گروپ کے اوپر کاؤنٹ کیا جائے۔ اب یہ کاؤنٹ کا فنکشن جو کاؤنٹ کرے گا وہ ہر برانچ نمبر کے جو امپلائیز ہیں ان کو کرے گا۔ تو یہاں پہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پہلا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ برانچ نمبر تھا، تو بتا دے گا جی B03 کا جو گروپ تھا اس کے اندر جب ہم نے کاؤنٹ فنکشن اپلائی کیا تو اس میں 3 لوگ ملے۔ اسی طرح B005 کا جو گروپ بنا تھا اس میں صرف 2 لوگ تھے، اور B007 کا جو گروپ تھا اس میں صرف ایک ہی اسٹاف ممبر موجود تھا۔ اسی طرح گروپ بائی کی کلوز جو ہے وہ آرڈر بائی کی کلوز کے ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ دونوں میں ڈفرنس صرف یہ ہے کہ اس کا جو ریزلٹ سیٹ آتا ہے اس میں آپ کسی بھی آرڈر میں اپنے ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے یہ پچھلی ہی کیوری ہے جس میں آپ نے برانچ نمبر اور ہر برانچ کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنے اسٹاف ممبرز ہیں ان کو کاؤنٹ کیا تھا۔ تو سلیکٹ برانچ نمبر کاؤنٹ اسٹاف نمبر ایز اسٹاف ان ایچ برانچ فرام اسٹاف گروپ بائی برانچ نمبر اینڈ آرڈر بائی کاؤنٹ اسٹاف نمبر اسینڈنگ آرڈر۔ اس کی جو ایگزیکیوشن کی ترتیب ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، پہلے فرام کی کلوز کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر گروپ بائی کلوز جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، گروپ بن جاتے ہیں۔ گروپ بننے کے بعد پھر باری سلیکٹ کی آتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ سلیکٹ کیا گیا، تو برانچ نمبر سلیکٹ کیا گیا تھا اور اسی طرح پھر اس کے اوپر ایک فنکشن اپلائی کیا گیا تھا۔ تو اس طرح ہمارے پاس 2 ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، برانچ نمبر اور دوسرے کا جس کو ہم نے نام دیا تھا اسٹاف ان ایچ برانچ۔ اس کا اصل نام یہ تھا کاؤنٹ اسٹاف نمبر، جبکہ ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے اسٹاف ان ایچ برانچ کا نام دیا تھا۔ اب یہ دونوں ایٹریبیوٹ کے اندر جو ڈیٹا ہوگا وہ آ جائے گا، لیکن یہ ڈیٹا جب آپ کے سامنے پلیس کیا جائے گا تو اس وقت اینڈ پہ آرڈر بائی کلوز جو ہے وہ اپلائی ہوگی۔ اب یہ 2 ایٹریبیوٹ ہیں ہمارے پاس، دونوں میں سے آپ کسی ایک پہ لگا سکتے ہیں، تو ہم نے کاؤنٹ اسٹاف نمبر کے ایٹریبیوٹ پہ یہ اپلائی کیا۔ اس طرح جب ہم نے یہ کہا کاؤنٹ اسٹاف نمبر کو اسینڈنگ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کاؤنٹ اسٹاف نمبر کو ہم نے اسٹاف ان ایچ برانچ کا نام دیا تھا دیکھنے کے لیے، تو یہاں پہ اس کا نام آ گیا ریپلیسمنٹ کے طور پہ، اور ہم نے اس کو اسینڈنگ کہا تھا تو اس طرح 1 2 اور 3 اسینڈنگ آرڈر اس کے لحاظ سے آ گیا۔ تو آرڈر بائی کلوز میں جب آپ کا ڈیٹا آپ کے سامنے پلیس کیا جاتا ہے تو اس وقت آپ کسی بھی ایٹریبیوٹ کے لحاظ سے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں، اسینڈنگ آرڈر کر سکتے ہیں یا ڈیسینڈنگ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ آرڈر بائی کی کلاس کو ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔
یہ ریزلٹ آپ کو اس وقت بھی مل جائے گا جب آپ اس کیوری کو آرڈر بائی کلاس کے اندر برانچ نمبر ڈسینڈنگ کے لحاظ سے دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا جس میں برانچ نمبر جو ہے اس کو ڈسینڈنگ کیا گیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں BG07 پھر 5 اور پھر 3، اس طرح دونوں کیوریز جو ہیں اس میں آرڈر بائی کی کلاس جو ہے وہ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹ پہ اپلائی کی گئی ہے، لیکن ریزلٹ جو ہے وہ دونوں کا ایک سا آئے گا۔ یہاں پہ ایک اور کیوری ہے جس میں ویئر کی کلاس کا یوز جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کوشچن یہ کیا گیا ہے ڈیٹا فیچ کرنے کے لیے، کین یو فائنڈ آؤٹ دی ایوریج سیلری آف اسسٹنٹس ان ایچ برانچ۔ تو کوشچن یہ بھی ہو سکتا تھا شروع میں، کین یو فائنڈ آؤٹ دی ایوریج سیلری آف ایچ برانچ۔ یہاں پہ لیکن ایک اور اس کے اندر ریسٹرکشن جو ہے، یہ کنسٹرینٹ جو ہے وہ اپلائی کی گئی ہے، وہ یہ کہا گیا ہے کہ صرف اسسٹنٹس کی ایوریج سیلری آپ نے ہر برانچ میں سے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔ تو اس وقت جب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے، کوئی کنسٹرینٹ ہوتی ہے، تو اس وقت پھر ہم یہاں پہ ویئر کلاس جو ہے اس کا یوز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پہ کیوری دیکھیں، اس کا ریزلٹ یہ ہے، لیکن کیوری اگر آپ دیکھیں گے تو برانچ کے لحاظ سے کہا گیا تھا برانچ نمبر اور ایوریج سیلری آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، اور ایوریج سیلری کن کی کرنی ہے؟ اسسٹنٹس کی۔ تو آپ اس کو پورا واضح کرنے کے لیے اپنے یوزرز کے لیے اس کو پورا نام دیتے ہیں، ایز ایوریج سیلری آف اسسٹنٹس ان ایچ برانچ فرام اسٹاف ٹیبل ویئر پوزیشن از ایکول ٹو اسسٹنٹ۔ تو جن لوگوں کی پوزیشن اسسٹنٹ ہوگی صرف انہی لوگوں کی آپ یہاں پہ ایوریج سیلری جو ہے فائنڈ آؤٹ کر پائیں گے۔ اب پہلے آپ نے ان کو گروپ کرنا ہوتا ہے برانچ کے لحاظ سے، اور پھر جب آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ برانچ نمبر ڈسینڈنگ کے لحاظ سے دیکھ لیں، یا پھر آپ ان کو ایوریج سیلری کے لحاظ سے سینڈنگ یا ڈسینڈنگ دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ ان میں سے ہر ایک برانچ کے اندر 7، 5 اور 3 کے اندر اسسٹنٹس موجود ہیں، اور ان میں سے ہر اسسٹنٹ جو BG07 کے اندر اسسٹنٹ ہے ان کی ایوریج سیلری 9000 ہے۔ اس طرح BG05 کے اندر جو اسسٹنٹس ہیں ان کی 9000 ہے۔ اس طرح BG03 کے اندر جو اسسٹنٹس ہیں ان کی سیلری جو ہے وہ 12000 ہے۔ ہم اس تھیوری کو ایک بار ایگزیکیوٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ مزید اس میں کلیئرٹی پائیں۔ تو یہاں پہ میں نے وہ کیوری جو ہے وہ کاپی کر دی ہے، ہم اس کو ایک بار ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے یہاں پہ کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ کیوریز جو ہیں ایڈیٹر کے اندر لکھی ہوتی ہیں تو پھر آپ اس کیوری کو پہلے سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر F5 سے یا پھر اس کو ایگزیکیوٹ بٹن سے ایگزیکیوٹ بٹن کو پریس کر کے اپنی کیوری کو رن کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ BG07 جو ہے اس کی ایوریج سیلری 9000 ہے، BG05 کی 9000 ہے، اسی طرح BG03 جو ہے اس کی 12000 ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں ایک بار کہ اسٹاف کے ٹیبل کے اندر کیا واقعی ایسا ہے، تو آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے سارے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے BG07 کے اندر ایک ہی اسٹاف ممبر ہے اور وہ اسسٹنٹ ہی ہے، اس کی سیلری جو ہے وہ 9000 ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج سیلری جو کہ ایک ہی بندہ ہے تو اس کی ایوریج سیلری جو ہے وہ 9000 ہی رہے گی۔ اسی طرح BG03 کے اندر 3 لوگ ہیں لیکن ان میں ایک ہی اسسٹنٹ ہے، اس کا مطلب ہے اس کی سیلری جو ہے وہ بھی 12000 ہی ہوگی۔ اسی طرح BG05 کے اندر بھی ایک ہی اسسٹنٹ ہے، اس کی سیلری 9000 ہوگی۔ تو ہمارے پاس 9000 BG05 میں 9000 اور BG03 جو ہے اس کے اندر ویلیو جو ہے وہ 12000 ہونی چاہیے۔ تو ہم اس کو کیوری کو ایک دفعہ پھر ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کیا وہی آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے BG07 میں 9000 ہے، BG05 میں بھی 9000 اور اسی طرح BG03 میں بھی 12000 ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ اسسٹنٹس ہوتے تو اسی کے لحاظ سے یہ ایوریج ویلیوز جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ یہاں پہ گروپ بائی کلاس کے سے ریلیونٹ ایک کوشچن جو ہے وہ آپ کے لیے میں ریز کر رہا ہوں۔ کین یو جنریٹ اے رپورٹ فار برانچز where more than 2 employees are working؟ کیا آپ برانچز کی رپورٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں جن کے اندر 2 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں؟ تو نیچے میں نے ایک کیوری جو ہے وہ لکھ دی ہے، آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں اور اگر یہ صحیح نہ ہو تو پھر آپ نے اس کی صحیح کیوری جو ہے وہ جنریٹ کرنی ہے۔
ہیونگ کلاس ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہمیں ویئر کلاس کے اندر کسی کنڈیشن کے اندر کسی ایگریگیٹ فنکشن کو یوز کرنا پڑے. ہماری ایس کیو ایل جو ہے وہ ویئر کلاس کے اندر کسی بھی ایگریگیٹ فنکشن کو سپورٹ نہیں کرتی. اس لیے اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایس کیو ایل کے اندر ہیونگ کلاس جو ہے اس کو ایڈ کیا گیا. تو جب ہمیں اپنے ڈیٹا کو ریٹریو کرنے کے لیے کسی کنڈیشن کو فلفل کرنا ہوتا ہے اور وہ کنڈیشن جو ہے وہ کسی ایگریگیٹ فنکشن کو یوز کرتی ہے تو اس وقت ہم وہ ویئر کلاس میں لکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ویئر کلاس کے اندر کسی بھی ایگریگیٹ فنکشن جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. تو اس شارٹ کمنگس کو دور کرنے کے لیے ایس کیو ایل کے اندر ہیونگ کلاس کو یوز کیا جاتا ہے. یہ ہیونگ کلاس جب آپ لکھتے ہیں تو اس کا سینٹیکس پہلے دیکھ لیں، پھر ہم کچھ کیوریز اپلائی کر کے اس کو فردر کلیئر کریں گے. تو یہاں پہ سلیکٹ کالم نیم آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ایگریگیٹ فنکشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. فرام کے بعد ٹیبل نیم ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ویئر کنڈیشن یوز کرتے ہیں. یہاں پہ آپ جب بھی لکھیں گے اس وقت آپ کمپیریزن آپریٹرز اور ایک سے زیادہ کمپیریزن آپریٹرز کا یوز کرنا ہے. ایک سے زیادہ کنڈیشنز ہیں تو ود دی کمبینیشن آف لاجیکل آپریٹرز یوز کریں گے. یہاں پہ آپ ویئر کلاس کے بعد ڈائریکٹلی کوئی بھی ایگریگیٹ فنکشن یوز نہیں کرتے. ایگریگیٹ فنکشن جو ہے وہ کب لکھنے کی ضرورت آتی ہے اس کی سچویشن کو نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. اس ویئر کلاس کے بعد آپ گروپ بائی کلاس جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. پھر آپ ہیونگ کی کلاس جی. تو یہاں پہ ہم سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل جو ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں. تو ایگزامپل میں ایک کوشچن ہے جس کے اگینسٹ آپ ڈیٹا جنریٹ کریں گے کیوری لکھ کے. تو کوشچن یہ ہے، کین یو فائنڈ آؤٹ دی برانچ نمبر ود مور دین 2 امپلائیز. کیا ہم ایسی برانچ نمبرز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس امپلائیز کی تعداد 2 سے زیادہ ہو. تو اس وقت ہمیں کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امپلائیز کی تعداد 2 سے زیادہ ہونی چاہیے. اب جب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امپلائیز کی تعداد 2 سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کنڈیشن ہے وہ گروپ کے اوپر لگائیں گے. تو اس وقت ہمیں پھر وہ گروپ کرنے کے لیے اس کی جو پہلے گروپ بائی کی کلاس یوز کرنی پڑتی ہے اور پھر اس گروپ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کاؤنٹ کا فنکشن جو ایگریگیٹ فنکشن جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے. پھر ایگریگیٹ فنکشن سے جو ویلیوز آتی ہیں ان کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے. جیسے یہاں پہ گریٹر دین 2 سے ہم کمپیئر کریں گے. تو یہ اس سلسلے میں جب ہمیں فنکشن کے ساتھ کمپیئر کرنا پڑتا ہے تو ہم پھر اس کو جو فنکشن چونکہ ویئر کلاس کے اندر یوز نہیں کر سکتے آپ، اس لیے ہمیں اسی جگہ پہ ہیونگ کی کلاس جو ہے وہ یوز کرنی پڑتی ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اس کیوری کو آنسر کرنے کے لیے ہم نے برانچ نمبر دینا ہے اور ٹوٹل امپلائیز دینے ہیں جو اس برانچ نمبر کے اندر ہیں. تو برانچ نمبر کاؤنٹ اسٹاف نمبر ایز ٹوٹل امپلائیز اور اسٹاف کے ٹیبل سے یہ ڈیٹا آئے گا اور پھر ہم اس برانچ کے اندر جو اسٹاف ممبرز ہیں برانچ کے لحاظ سے ان کو گروپ کریں گے. ہمارے پاس 2003 کا ڈیٹا ہے، 5 کا ڈیٹا ہے اور 7 کا ڈیٹا ہے. تو انٹرمیڈیٹ ٹیبل کے اندر جو آپ کا سرور جو ہے وہ بیک اینڈ پہ جنریٹ کرے گا اس میں گروپ کے لحاظ سے اسٹاف ممبر جو ہیں وہ آرڈر ہو جائیں گے. جب یہ آرڈر ہو جائیں گے تو اب ہم نے ہر ایک گروپ کو کاؤنٹ کرنا ہے اور اس گروپ کے اوپر کنڈیشن ایڈ کرنی ہے کہ ایسا گروپ جس کی کاؤنٹ جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہو، ہم نے صرف وہی رکھنا ہے، باقی کو اپنے ریزلٹ سیٹ سے ڈسکارڈ کرنا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو چونکہ ہم ویئر کی کلاس میں یہ اپلائی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی بھی ایگریگیٹ فنکشن کے ریزلٹ کو کسی ویلیو کے ساتھ کمپیئر کریں، تو پھر یہاں پہ ہمیں ہیونگ کلاس جو ہے وہ سپورٹ دیتی ہے. تو ہم یہاں پہ یہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ہیونگ کاؤنٹ اسٹاف نمبرز گریٹر دین 2. تو یہاں پہ جتنے اسٹاف ممبر جتنے بچ جائیں گے یا پورے ہوں گے ہماری کنڈیشن کے اوپر، وہ سارے کے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے. اگر ہمارے پاس کسی جیسا کہ ہمارے پاس 2003 کے اندر صرف 3 امپلائیز تھے، باقی میں ایک میں 2 تھے اور ایک میں 1 تھا. اگر کوئی اور بھی برانچ ہوتی جیسے 2008 تھا، اس میں اگر 4 لوگ ہوتے
تو یقیناً B004 کے یا 8 کے 4 لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پہ اس کنڈیشن کے بعد جو ریکارڈ ہمارے پاس بچے گا اس ریکارڈ کا ڈیٹا یہاں پہ آ جائے گا۔ تو یہاں پہ جو ریکارڈ بچے گا وہ اس ایٹریبیوٹ کے انڈر ہوگا، اور جو اس کا برانچ کا نمبر ہوگا وہ برانچ نمبر ایٹریبیوٹ کے نیچے آپ کو دکھائی دے گا۔ ہم نے یہاں پہ سیکیوری لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب گروپ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس گروپ کے اوپر کوئی کنڈیشن اپلائی کی جاتی ہے تو یقیناً گروپ بائی ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہمیں کسی ایگریگیٹ فنکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں گروپ بنانے کی ضرورت تھی، پھر اس کے اوپر ایگریگیٹ فنکشن لگانے کی ضرورت تھی، اور پھر ایگریگیٹ فنکشن کے اوپر اس کی ویلیو پہ کنڈیشن اپلائی کرنے کی ضرورت تھی۔ تو جب گروپ کی کیلکولیشن پہ ہمیں کنڈیشن اپلائی کرنے کی ضرورت ہو تو اس وقت ہم پھر ہیونگ کلاز جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر جو کیوری آپ دیکھ رہے ہیں، اس کیوری کے اگینسٹ جو کوشچن تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ہم ہر وہ برانچ نمبر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے سٹاف ممبرز کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان سٹاف ممبرز کی ایوریج سیلری دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سیلری یا وہ جو گروپ جو ہے سٹاف ممبرز کا وہ اس طرح بننا چاہیے کہ اس میں سے اس گروپ کے اندر جو ہے سٹاف ممبرز ہے اس کی سیلری جو ہے وہ گریٹر دین ایکول ٹو 9000 ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کی سیلری 9000 سے ایکول ہے یا اس سے زیادہ ہے گروپ میں صرف وہی لوگ کاؤنٹ ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف ایسی برانچ کا ڈیٹا آپ نے لینا ہے جس میں سٹاف ممبرز کی تعداد 1 سے زیادہ ہو۔ تو یہاں پہ اگر جو کچھ پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں سلیکٹ کے اندر ہم وہ مینشن کرتے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ برانچ نمبر ہمیں بتایا جائے، اس کے سٹاف ممبر جو ہیں وہ کاؤنٹ ہونے چاہیے، اور چونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ سٹاف ممبرز کی تعداد جہاں پہ 1 سے زیادہ ہو تو صرف وہی آنے چاہیے، تو اس کا مطلب ایسی برانچ کا ڈیٹا نہیں آئے گا جس کے پاس صرف ایک ہی امپلائی ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ وہ جو آپ گروپ بنائیں گے امپلائیز کا جس میں 2 یا اس سے زیادہ امپلائیز ہیں ان کی ایوریج سیلری دکھانی ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس گروپ کے اندر ایسے لوگوں کو شامل نہیں کرنا جن کی سیلری 9000 سے لیس ہو۔ تو اگر آپ اس کیوری کو لکھیں گے تو برانچ نمبر کاؤنٹ کریں گے، سٹاف ممبرز کو ایوریج سیلری فائنڈ آؤٹ کریں گے سٹاف کے ٹیبل میں سے، جہاں پہ سیلری جو ہے وہ گریٹر دین ایکول ٹو 9000 ہوگی۔ تو اس سے کم والے لوگوں کو ہم نے گروپ نہیں کرنا، ان کو کاؤنٹ نہیں کرنا۔ پھر آپ برانچ نمبر کے لحاظ سے گروپ بنائیں گے اور اس گروپ وہ جو گروپ ہے اس کے اوپر آپ جو فنکشنز ہیں جیسے کہ ایوریج سیلری ہے اس کو اپلائی کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم وہ لوگ شامل نہیں کر رہے جن کے پاس صرف ایک ہی امپلائی ہے، اور جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے جو سٹاف نمبر کا کاؤنٹ ہے اس کے لحاظ سے ہم ڈسینڈنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب یہ کیوری ایگزیکیوٹ ہوگی تو اس وقت سٹاف کا ٹیبل فیچ ہوگا، اس میں سے ایسے لوگوں کو نکال دیا جائے گا جن کی سیلری جو ہے وہ 9000 سے لیس ہے۔ اس طرح ہمارے پاس جو باقی ریکارڈ بچیں گے ان کو پھر گروپ کیا جائے گا۔ جب وہ گروپ ہو جائیں گے برانچ نمبر کے لحاظ سے، یعنی B001 کے لوگ پہلے ہوں گے، B002 کے لوگ بعد میں ہوں گے، B003 کے لوگ پھر ہوں گے۔ پھر اس گروپ کے اوپر جو ہے وہ ہیونگ کی کلاز جو ہے وہ ہیونگ کی کلاز جو ہے اس وقت اپلائی ہوتی ہے جب آپ نے اس گروپ میں لوگ دیکھنے ہیں۔ تو جب آپ نے گروپ بنا لیا اس کے اندر آپ نے کاؤنٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر ایسی بھی کوئی برانچز تھیں جن کے پاس صرف ایک ہی امپلائی تھا۔ اب یہاں پہ وہ لوگ جو ہیں جن کے پاس صرف ایک ہی بندہ تھا وہ بھی یہاں سے ڈسکارڈ ہو جائیں گے اور باقی لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ اس طرح جب باقی لوگ رہ جائیں گے ان کے اوپر پھر آپ کتنے ہیں وہ کاؤنٹ اپلائی ہوگا اور ان کی ایوریج سیلری جو ہے کتنی ہے وہ اپلائی ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، برانچ نمبر آئے گا، کاؤنٹ ہوگا، اس کا مطلب کاؤنٹ سٹاف نمبر کے اندر 2 یا 2 اس سے زیادہ لوگ ہوں گے اور ان کی جو ایوریج سیلری ہے وہ یہاں پہ ہوگی۔
اب اس کو دیکھنے کے لیے، سارے کو دیکھنے کے لیے آخری جو کلاس آرڈر بائی کی کلاس ہے وہ آپ کو کاؤنٹ سٹاف نمبر کے لحاظ سے، یعنی اگر 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں تو اس میں سے سب سے زیادہ نمبر جو ہے اس کے لحاظ سے آرڈر کر کے آپ کو یہ ڈیٹا آپ کے سامنے پلیس کر دے گا۔ اس سلائڈ کے اندر ایک اور کیوری لکھی گئی ہے اور نیچے اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ آپ اس کیوری کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور دیکھیں گے کیا یہ رزلٹ یہی آتا ہے اس کیوری سے۔ اگر اس کے بعد پھر آپ نے یہ آنسر ڈھونڈنا ہے کہ کیا یہ رزلٹ ٹھیک ہے۔ اگر یہ رزلٹ ٹھیک ہے تو پھر کیوں ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے یہ رزلٹ ٹھیک نہ ہو، تو اس وقت پھر آپ نے اس کی ریزن ڈھونڈنی ہے کہ رزلٹ صحیح کیوں نہیں ہے۔ سو سٹیپ یہ ہے، پہلے آپ اس کیوری کو سمجھیں گے، اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو کچھ آپ کے خیال میں اس کا آنسر یا رزلٹ سیٹ آنا چاہیے کیا وہ یہی ہے۔ اگر وہ یہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فائنڈ آؤٹ کیا تھا اس کا رزلٹ۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون کون سی کلاس اور کس طریقے سے یہ ایگزیکیوٹ ہوئی ہے کیوری جس کا آنسر یہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ خیال آپ کا کیوں ہے کہ یہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے خیال میں کیا آنا چاہیے وہ پھر آپ نے بتانا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح جو ہے وہ آپ نے سرچ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ رزلٹ صحیح ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے تو کیوں ہے اور نہیں ٹھیک تو پھر کیوں ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے دونوں کلازز جو ہیں اس کو یہاں تک ہم نے گروپ بائی کی کلاز اور ہیونگ کلاز جو ہے وہ دونوں کو ڈسکس کر لیا۔ اب نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم ویوز جو ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کسی ڈیٹا بیس پروجیکٹ کے اندر آپ کو ایس کیو ایل ویوز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، یقیناً تھیوری کے لیے۔ ویو جو ہے وہ ایک ورچوئل ٹیبل ہوتا ہے جو کسی ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ کے ریزلٹ سیٹ کی بیس ہوتا ہے۔ اسی طرح ویو کے اندر جو فیلڈز ہوتے ہیں وہ تمام فیلڈز جو ہیں وہ بیس یا ریئل ٹیبلز کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ ویو کو کریٹ کرتے ہوئے اپنی ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ کے اندر ایس کیو ایل کے فنکشنز یا ویئر کی کلاز یا پھر جوائن کی اسٹیٹمنٹس یا پھر سب کیوریز جو ہیں وہ بھی جو ویوز ہیں ڈیٹا بیس کے اندر وہ سیکیورٹی پرپس کے لیے، یعنی یوزرز کو ان کے اپنے ڈیٹا تک یا مخصوص ڈیٹا تک ریسٹرکٹ کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رپورٹنگ سروسز کے لیے بھی آپ ویوز کو یوز کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے تھیوری کے لیکچر میں یہ سنا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرنل لیول ہوتا ہے جس میں بہت سارے اینڈ یوزرز کے گروپس ہوتے ہیں، تو ہم ان اینڈ یوزرز کو ڈیٹا پرووائڈ کرنے کے لیے، فیڈ کرنے کے لیے ہر ایک گروپ کے لیے یا ہر ایک سب اسکیما کے لیے ایک علیحدہ ویو جو ہے وہ کریٹ کر کے رکھتے ہیں اور پھر ان کو ڈیٹا انہی ویو کے تھرو جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی کیوری جو ہے وہ بار بار بیس ٹیبل کے اوپر ڈائریکٹری ہو اور ایک بہت بڑی کیوریز آپ کو لکھنی پڑے۔ تو آپ ایک ویو کی صورت میں ایک شارٹ فارم جو ہے اس کے لکھ سکتے ہیں جو آپ کو آپ کے مخصوص ڈیٹا تک یا جہاں تک آپ کو اتھارٹی ہوتی ہے وہاں تک آپ کو مخصوص رکھتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ویو کو ایس کیو ایل کے اندر کریٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلے سینٹیکس ایک بار دیکھ لیں۔ یہاں پہ آپ کریٹ ویو یعنی جیسے آپ ٹیبل کریٹ کرتے ہیں، چونکہ یہ ورچوئل ٹیبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو بھی کریٹ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کریٹ وہاں پہ ٹیبل ہوتا ہے، یہاں پہ ویو کریٹ کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایلیس یا ایس جو ہے اس کا یوز کرنے کے بعد آپ اسے بتاتے ہیں کہ اس میں جو ڈیٹا آئے گا وہ کہاں سے آئے گا، اس کی بیس کیا ہے۔ تو بیس کے لیے آپ کو ڈیٹا فیچ کرنے کی پوری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھنی پڑتی ہے، جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ سلیکٹ کالم 1 2 اینڈ سو آن، جتنے بھی کالمز ہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ ٹیبل کا نام دیتے ہیں، یہ ایک سے زیادہ ٹیبلز کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آپ اس کے اندر ویئر کی کنڈیشن جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ جو کیوری ہے جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو سلیکٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کیوری کا جو ریزلٹ ہوگا، یہ چونکہ ریزلٹ جو ہے وہ بیس ٹیبل سے آئے گا، یہ کیوری کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ جب اس ویو کو آپ ایگزیکیوٹ کریں گے
تو پھر یہ سارے کا سارا رزلٹ جو ہے وہ اس ویو کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا اینڈ یوزر جو ہے وہ دیکھ سکے گا. یہ سب اسکیما جس گروپ کے لیے آپ بنایا ہے وہ گروپ اس ڈیٹا کو دیکھ سکے گا. تو جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کیوری کو تو پھر لکھنے کا وہی طریقہ ہوتا ہے کریٹ ویو, اور ویو کا آپ ایک ریلیونٹ نام جو ہے وہ رکھتے ہیں ایز سلیکٹ. یہاں پہ ہمیں اسٹاف نمبر, فرسٹ نیم اور سیلری جو ہے وہ چاہیے اسٹاف کے ٹیبل میں سے. تو اگر آپ کا کوئی گروپ جو ہے اس کے لوگ اس کیوری کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو لوگوں کے لیے ویو جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ برانچ انڈرسکور B003 کا ویو کریٹ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے, یہ کسی ایسے مخصوص گروپ کے لیے, یہ کسی خاص آدمی کے لیے یہ ویو کریٹ کیا گیا ہے جو صرف B003 برانچ کا ڈیٹا ہی دیکھ سکے گا اور اس ٹیبل میں سے بھی صرف 3 ایٹریبیوٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ دیکھ سکے گا. تو لوگوں کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے بھی آپ ویو جو ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں. So select staff number, first name and salary from staff where branch number is equal to B003. اب آپ نے جب یہ ویو کریٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد پھر اس ویو کو ایگزیکیوٹ کرنے کی باری آتی ہے. یعنی جب آپ اپنے لوگوں کو اس پہ ایکسیس دیتے ہیں تو بجائے یہ ساری سلیکٹ سے یہاں تک کہ کیوری کو لکھیں بلکہ وہ صرف ویو کا نام جو ہے اس کو سلیکٹ کی سمپل اسٹیٹمنٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر اس کیوری کا رزلٹ جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے. جیسے ہم جب اس کو یوز کریں گے اس ویو کو تو اس کا مطلب ہم یہ والا ڈیٹا دیکھنا چاہتے ہیں جو یہ کیوری جنریٹ کرے گی. اس وقت ہم یہ ساری کیوری بار بار نہیں ایگزیکیوٹ کریں گے بلکہ صرف ویو کا نام جو ہے وہ اپنی سمپل سلیکٹ اسٹیٹمنٹ میں لکھیں گے. یعنی جیسے سلیکٹ ڈائریکٹ فرام برانچ انڈرسکور B003. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سلیکٹ کے بعد ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں تو ویو برانچ انڈرسکور B003 کے اندر ہم نے جتنے ایٹریبیوٹ کہے تھے اب اس ڈائریکٹ سے مراد وہ تمام ایٹریبیوٹس ہیں. اور اسی طرح یہ سٹاف کے ٹیبل میں سے آئیں گے اور ساتھ میں ہم نے کنڈیشن بھی ایڈ کر دی ہے کہ یہ تینوں ایٹریبیوٹ تو ہوں گے لیکن اس کے اندر جو ڈیٹا آئے گا وہ صرف برانچ B003 کا آئے گا. تو اب جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اس ڈائریکٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس صرف B003 کا ڈیٹا آئے گا اور ان میں بھی صرف ایٹریبیوٹ 3 آئیں گے اسٹاف نمبر, فرسٹ نیم اینڈ سیلری. سو آپ کے سامنے ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو ریزلٹ سیٹ آیا وہ یہ ہے. اس میں 3 ہی ہمارے پاس ایٹریبیوٹ ہیں اور یہ تینوں جو ہیں وہ برانچ B003 کے لوگ ہیں. اس طرح آپ ویو کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو بار بار ایک لمبی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس کا ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ پھر یہی ہے کہ بیک اینڈ پہ یہ سارا کام اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ایک یوزر جو ہے وہ کسی بٹن کو کلک کرے گا تو اس کے پیچھے یہ کیوری رن ہوگی. یہ کیوری سب سے پہلے آپ کے SQL سرور کے پاس یا کوئی بھی ڈیٹا سرور ہے جو اس کے پاس جائے گی تو وہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ برانچ B_B003 کیا ہے. پہلے وہ ٹیبل کی لسٹ میں دیکھیں گے, نہیں ملے گا, پھر ویوز کے لسٹ میں دیکھیں گے تو مل جائے گا. وہاں پہ اس کی ڈیفینیشن پڑی ہوگی اور ڈیفینیشن یہ ہے. جب وہ یہ ڈیفینیشن دیکھیں گے تو پھر اس ڈیفینیشن میں سے یہ پارٹ جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور جب یہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو جو ریزلٹ سیٹ آئے گا وہ واپس پھر اپنے یوزر کی طرف اس کے GUI پہ یا اس کے پاس جو بھی دیکھنے کا میڈیم ہے وہاں پہ یہ ریزلٹ سیٹ جو ہے وہ چلا جائے گا. اسی طرح اگر آپ ویو کو کریٹ یا ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ اس کو آلٹر کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ پہلا جو ہمارا B003 والا برانچ انڈرسکور B003 کا جو ویو ہم نے کریٹ کیا تھا اس میں ہم ایک ایٹریبیوٹ کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو آلٹر کر لیتے ہیں. جیسے کریٹ اور آلٹر, اگر یہ نہیں کریٹ ہوا تو یہ کریٹ کر دے گا, نہیں تو پھر یہ آلٹر کر دے گا. تو دونوں صورتوں میں ہمارے پاس چونکہ یہ ہے اس لیے پھر یہ آلٹر کرے گا. تو آلٹر ویو برانچ انڈرسکور B003 ایز سلیکٹ, پہلے ہمارے پاس اسٹاف نمبر تھا, فرسٹ نیم تھا لیکن لاسٹ نیم نہیں تھا, اب ہم نے لاسٹ نیم کا اضافہ کر دیا. اسی طرح سیلری اور پھر باقی چیزیں وہی ہیں. تو اب ہم جب اس ویو کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس وقت ہمارے پاس ایک جو ایٹریبیوٹ جس کا ہم نے اضافہ کیا تھا وہ بھی ہمیں ریزلٹ سیٹ کے اندر ملے گا.
آپ نے تھیوری کے لیکچر میں یقیناً یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے ویوز کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت سمپل ہے، اس کے اندر کچھ کمپلیکس ہے، کچھ ان لائن ہے، اور پھر اسی طرح ایسے ویوز ہیں جو ریپلیکیشن کے اندر یوز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جس کو آپ نے مٹیریلائزڈ ویو کہا تھا، تو یہاں پہ چونکہ ریپلیکیشن کا بھی نہیں ہے معاملہ، تو اس لیے ہم نے سمپل آپ کو ویوز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر کے دکھا دی ہیں، جس کے اندر آپ کی ویئر کلاس جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح ویوز جو ہیں وہ ایگریگیٹ فنکشن کے ساتھ اور جوائن کی اسٹیٹمنٹس کے ساتھ اور اسی طرح سب کیوری کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے۔ تو جوائن اور سب کیوریز کی باری جو ہے وہ کچھ لیکچرز کے بعد آئے گی، پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ ویو کو کیسے کریٹ کرتے ہیں، لیکن ویئر کی کلاس اور ایگریگیٹ فنکشن جو ہے وہ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویو کو کریٹ یا پھر ریپلیس کرنے کا طریقہ تھا۔ اسی طرح اگر آپ کو ویو کی ضرورت نہیں رہتی تو آپ اس کو ڈراپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی سمپل سی اسٹیٹمنٹ ہے، آپ ڈراپ کریں گے تو ویو آپ کا ڈراپ ہو جائے گا۔ آج کا لیکچر یہاں تک ختم کر